आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को शाहीन की परवाज़ आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको पता है कि शाहीन की परवाज़ में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे गुफ्तगू होती है और हम छोटे छोटे इशूज़ जो हैं अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से आवाज़ उठाते हैं ताकि ऐवानों तक पहुँचे। आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज तो सबसे पहले खुशी का दिन ये है कि अंडर 19 जो एशिया कप है, पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरीके से इंडिया को धूल चटाई है और 156 रन्स पे ऑल आउट कर दिया है और 347 रन पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए थे। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और हमारे जो माशाल्लाह आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का जो दबंग खिताब है कौमी सलामती के हवाले से, उस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। इसके अलावा ई चालान पूछेंगे मेहमानों से कि ई चालान से कानून की पाबंदी करने से आवाम को क्या फ़ायदा है और रोडें इस काबिल कब होंगी कि ई चालान हो। वैसे ई चालान शायद गवर्नमेंट ने ये सोचते हुए लगाया कि रोडें बड़ी ख़तरनाक हैं, टूटी फूटी हुई हैं, ताकि लोग गाड़ी जो है वो बहुत स्लो चलाएं और स्लो चलाने की वजह से एक्सीडेंट ना हो और आवाम की जो है वो सेफ्टी हो। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमें जो स्टूडियो में ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, नाइब अमीर हैं जमात इस्लामी के अपोजिशन लीडर हैं सैफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और काफ़ी एक्टिव हैं माशाल्लाह, नज़र भी आते हैं हर जगह, अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अली अकबर भाई, मैं अभी आ रहा था, रास्ते में मुझे एक मैसेज आया, आपके वहीं कोई पड़ोस में कोई हैं अजहर गुजर साहब, उन्होंने आपके लिए सलाम कहा है, तो मैंने कहा वो मुझ तक जिम्मेदारी थी, आप तक पहुंचा दूं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी भाई, छोटा बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सैफ भाई आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज माशाल्लाह जो दबंग खिताब हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया है, उस बारे में आपकी क्या राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है तो उसमें आर्मी चीफ़ और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, उनकी तो बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, इस पर तो बड़ी अहम जिम्मेदारी है। तो जो बात भी उनकी जानिब से आती है उसको बड़ी संजीदगी से हम लेते हैं और लेना भी चाहिए। उम्मीद हम करते हैं कि ज़ाहिर है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान की खारजी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं और संजीदा हैं और कर भी रहे हैं उसके लिए कोशिशें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि जो भी ख़तरात वो बयान कर रहे हैं वो दूर होंगे और पाकिस्तान के तमाम अवाम जो हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के साथ हैं पाकिस्तान की सलामती के सिलसिले में। लेकिन बस एक जुमला मैं और इजाफ़ा कर दूँ कि कराची के ताजिर भी उनको पुकार रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए और रेस्क्यू के लिए, तो इस जानिब भी उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। तवज्जो देनी पड़ेगी जी। अली अकबर भाई, मुझे आप बताइएगा, माशाल्लाह हमारी आवाम के फ़ख्र हैं हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, आज जो उन्होंने दबंग खिताब किया, इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। वो पूरी कौम ने सुना है आज खिताब फील्ड मार्शल साहब का और उन्होंने बड़े क्लियर कट मैसेज दिया है पूरी दुनिया को भी और उन लोगों को भी जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैरूनी मामलात जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात हैं, दहशत गर्दी के साथ जो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए भी, उनको बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर कट बयान हमने बता दिया। और उसके साथ साथ उन्होंने सऊदी अरब के सिलसिले वहाँ जो हमें इज़्ज़त मिली है पाकिस्तान को, वहाँ की सिक्योरिटी मिली है मदीना शरीफ की और काबा शरीफ की भी, वहाँ पे जो माहदे उनके बारे में भी किया। और लेकिन एक बड़ा दबंग वो हमेशा से उन्होंने किया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और लोगों को बताया कि इस तरह से नहीं चलेगा, पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारे साथ हमारी जान है, जो उसके ख़िलाफ़ आगे चलेगा, जो हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़, हमारी मिट्टी के ख़िलाफ़ कोई भी काम करेगा, हम इंशाल्लाह उसको इस मुल्क में उसकी कोई जगह नहीं होगी और ये होना चाहिए। अली अकबर भाई बिल्कुल माशाल्लाह जिस तरीके से हमारे माशाल्लाह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशें, तो अब नज़र ये आता है इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देख रहे हैं आप कि एक सारी चीज़ें जो ना एक बिल्कुल प्रॉपर एक सिस्टम के मुताबिक चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो मुल्क इंतशार में था, बहुत सारे लोग थे जिनकी कोशिशें थी कि पाकिस्तान को किसी दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक नाकाम रियासत लोगों ने साबित करने की पूरी कोशिश की है, जिनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है और बन जाएगा और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने की तरफ जा रहा था। आज अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की और दूसरे सारे अदारे मिलकर
اپنے اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا اور علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس کی طرف ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ پوری دنیا کو یہ دیکھ لیا ہے اور جو واقعہ ہوئے ہیں جس طرح سے انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو پورا دنیا کو پتہ چلا ہے شاہینوں کی پرواز جو تھی یہاں پوری دنیا نے دیکھی شاہینوں کی پرواز, اور سر آپ بیٹھے بھی شاہین کی پرواز میں. شاہین کی پروازوں نے بتا دیا پوری دنیا کو, اور ہمارا آج پاکستانیوں کا جہاں پہ بھی پاکستانی پوری دنیا میں رہتے ہیں ان کا سر جو تھا وہ فخر سے بلند کیا ہے شاہینوں نے الحمدللہ. اور ہم پاکستان کی مسلح افواج نے ایک تاریخ رقم کی ہے ان دی لیڈرشپ آف چیف صاحب کی اور پرائم منسٹر پاکستان کی, اور پوری پاکستانی قوم اپنے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور انشاءاللہ اسی طرح کھڑی رہے گی جب بھی کوئی وقت آئے گا. تو یہ ہمیں خوشی کی بات ہے اور مزید آگے خوشیاں آپ کو ملتی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا سیف بھائی مجھے بتائیں, آج ماشاءاللہ بڑی خوشی کا دن ہے اور آج ہماری پاکستانی انڈر 19 ٹیم جو ایشیا کپ جیتی ہے, اور سرفراز کبھی دھوکہ نہیں دیتے, انڈر 19 ٹیم کے کوچ بھی تھے وہ, اور آج 147 رنز پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان ٹیم نے بنائے. اور ایک لڑکا ہے, میں اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے, میں ابھی نام آپ کو بتاتا ہوں, کہ اس نے 112 گیندوں پہ تقریباً کوئی 171 رنز بنائے اور تاریخی اننگ کھیلی اور انڈیا کو 156 پہ سر گھر بھیج دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پاکستان کی جیت ہو اور پھر انڈیا کے خلاف سمیر مہناز ان کا نام ہے, جنہوں نے 113 گیندوں پہ اور 172 رن بنائے. جی سمیر مہناز کو ظاہر ہے بہت بہت مبارکباد, اور ہماری طرف سے تمنائیں اور دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے بڑھائے. دیکھیں یہ بات ہے کہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو الحمدللہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور جب بھی میرٹ کی بنیاد پر ٹیلنٹ کو سلیکٹ کیا ہم نے اس کے رزلٹ دیکھے, تو الحمدللہ پاکستان کی جو ہماری مین ٹیم ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس میں سیاست دخل انداز ہوتی ہے یا میرٹ سے ہٹ کر کبھی فیصلے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اس میں ہمیں پھر ہزیمت بھی اٹھانی پڑتی ہے, شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے. تو جس طریقے سے انڈر 19 نے کامیابی حاصل کی, فائنل میں تو بہت پریشر ہوتا ہے سر, پریشر کا گیم ہے سر. الحمدللہ انڈیا کے خلاف جس طرح کامیابی حاصل کی ہے, تو آج ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوشی کا دن ہے. تمام پاکستانی, اصل میں ہم پاکستانی تو اب جس حال کو پہنچے ہوئے ہیں, کوئی بھی خوشی ہمیں مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ تو پھر کرکٹ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانیوں کا بہت ہی پسندیدہ کھیل ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹ پاکستان کے لوگ اس کے اندر لیتے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ جو ہماری باقی ٹیم ہے وہ بھی اللہ کرے کہ اسی طرح کامیابی حاصل کرے جس طرح انڈر 19 نے حاصل کی. تو سر سرفراز کو آپ پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم کا کوچ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ سر دیکھیں سرفراز کے متعلق تو ہمیشہ سے یہ کہ سرفراز الحمدللہ جب بھی ٹیم میں شامل رہے, سرفراز نے بڑی کامیابیاں دلائی ہیں, اور سرفراز کے ساتھ جو بھی معاملات ہمیشہ رہے ہیں اس پر لوگوں کو تشویش بھی رہی ہے, اور لوگ اس کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں, شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں کہ سرفراز کے ساتھ جو سلوک ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو بہرحال اللہ کرے سرفراز کی جو ٹیلنٹس ہیں اس سے پورا کام لیا جائے. سرفراز کو اگر کوچ کے طور پر وہاں پر لینا سر اللہ جب چاہے جس کو بھی چاہے عزت دیتا ہے. سرفراز نے چیمپئنز ٹرافی آپ کو جتوائی, اور اللہ نے ابھی بھی عزت سرفراز کو دینی تھی کہ ایشیا کپ انڈر 19 کپ جو ہے سرفراز کی کوچنگ میں پاکستانی ٹیم جیتی ہے. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ سرفراز کی ہم نے جب بھی بات سنی نا تو سرفراز نے کبھی کوئی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا. سرفراز نے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کی بات کرتے ہوئے, اور بہت ہی ہمیشہ اس کو ہم نے دیکھا ڈاؤن ٹو ارتھ اس نے بات کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو عزت بھی دی, کبھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا. تو امید ہے کہ پاکستان کے جو حل و عقد ہیں کرکٹ کے وہ اب میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کریں گے, اور سرفراز کی جو صلاحیتیں ہیں, جو ٹیلنٹ ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگر انہوں نے فائدہ اٹھایا تو پھر پاکستان کی جو ہماری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کرے گی انشاءاللہ. علی اکبر بھائی میں چاہتا ہوں ہم پھر آگے ایک ٹاپک کی طرف آئیں. 2 جملے آپ بھی جو آج پاکستان کی جو خوشی ہے جس میں پوری قوم شامل ہے اس حوالے سے کوئی 2 جملے کہنا چاہیں. دیکھیں فراز اکبر صاحب, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک میسیج ہے یہ بھی انڈیا کے لیے کہ ہماری چھوٹی ٹیم جو تھی انڈر 19 تھی, انہوں نے ان کو بتا دیا ہے ابھی کہ بڑوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری چھوٹی ٹیموں نے ان کو ثابت کر دیا, جیسے پچھلے مئی میں جو کچھ ہوا تھا. اب بھی انشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. سرفراز ہمیشہ سے ہی ماشاءاللہ, میں لاہور سے آ رہا تھا تو وہ بھی ایئرپورٹ سے وہاں تھا, لیکن وہ واقعی ایک بڑا مخلص اور سنسیئر اور بڑا وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر بڑی حافظ ہے, ہاں ملنسار ہے, اور اللہ نے اس کو عاجزی اور انکساری بھی اس کو دی ہے.
اور یہ ہماری کراچی والوں کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ اور زیادہ خوشی کی بات ہے. اللہ اس کو اور کامیابیاں دے. ان کی لیڈرشپ میں یہ بڑا ایک اچھا بہت بڑا ایونٹ ہم نے جو جیتا میچ جیتا ہے اور یہ بڑی بات ہے. اور انڈیا کو خاص کر بات محسن نقوی صاحب سے کہ سرفراز کو پاکستان نہیں ہم وہی ڈیزرو کرتا ہے جو میرٹ پہ آتا ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ میرٹ پہ کام کریں گے الحمدللہ ہماری حکومت پاکستان کی یہی ایک پالیسی ہے. ہم کسی جگہ پہ بھی اکراس دا بورڈ کوئی بھی ایسی جگہ ہو آپ پورے پنجاب میں دیکھیں وہاں سے ہم تمام اداروں میں جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کو ہم پوسٹنگ دے رہے ہیں وہ ایز اے ڈی پی او لگا رہے ہیں ڈی سی او لگا رہے ہیں یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی کسی بھی ادارے کا جو بھی ہم ہیڈ لگا رہے ہیں ہم اس کو بالکل فیئر اینڈ فری بالکل ٹرانسپیرنٹ اس پہ اوپر کام کر رہے ہیں. جو میرٹ پہ اچھا آئے گا جو کام کرتا ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس پالیسی کو بھی انشاءاللہ اسی میں دیکھیں گے کہ آگے کرکٹ کی جو ہماری سینئر ٹیم ہے اس میں بھی آگے دیکھیں گے کہ ہم میرٹ پہ کام ہوگا. جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہوں گے اس میں انشاءاللہ سرفراز جیسے لوگ آگے آئیں گے تو اور مزید ترقی کرے گی کرکٹ بھی. اور پاکستان کا جو جس طرح سے پہلے کرکٹ کا نظام گیا اور جس طرح پاکستان کو عزت مل رہی ہے سارے اور ملی ہے پیچھے سے اور یہ بھی انشاءاللہ اس کرکٹ میں بھی مزید آگے بڑھیں گے. ہمیں جونیئر 92 کے بعد ایک اور بھوک ہے ورلڈ کپ کی کہ ایک ورلڈ کپ اور آنا چاہیے. انشاءاللہ یہ ریکارڈ ٹوٹے گا. اب نیکسٹ انشاءاللہ ابھی جو ورلڈ کپ میں پاکستان ضرور چلے گا اور پاکستان جیتے گا اس میں. وہ جو ایک شور جس کا مچا ہوا تھا وہ تو اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ دوسرے لوگ پاکستان کو آگے مضبوط کریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. سر اب بہت ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہو گئیں. اب تھوڑا سا مزاج کو بھی گرمائیں. سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں سننے والے بھی سن رہے ہیں. آج کل بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی کراچی میں بہت مظاہرے کر رہی ہے. سر بتائیں نا اس بارے میں کس سلسلے میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں جماعت اسلامی تو کراچی کے ایشوز کے حوالے سے ہمیشہ ہی میدان میں رہتی ہے. اچھا کراچی کے لوگ ایک طویل عرصے سے اتنا سفر کر رہے ہیں اس قدر پریشانیوں اور مصائب کے شکار ہیں خصوصاً جب سے 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر سندھ میں براجمان ہے. انہوں نے بالکل کراچی کو اس طرح نیگلیکٹ کیا ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اونرشپ نہیں ہے بالکل ان کے پاس کراچی کی. ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ کراچی میں کرنا کیا ہے ویژن کیا ہے کراچی کا. کراچی ایک ایسی جگہ بن گئی ہے جو صرف لوٹ مار کا ایک مطلب جگہ بن گئی ہے. ہر طریقے سے لوٹ مار کرو. یہاں پر ڈاکو موٹر سائیکلیں چھینے. سب سے زیادہ ریونیو تو کراچی دیتا ہے سر. تو یہی تو رونا ہے اس بات کا. کراچی سب سے زیادہ ریونیو بھی دیتا ہے. کراچی سب سے زیادہ ڈاکوؤں کو بھی پیسہ دیتا ہے. ڈاکو بھی سب سے زیادہ کراچی میں ہی لوٹتے ہیں. کراچی سب سے زیادہ جانے بھی دیتا ہے. کراچی میں ڈاکو جو ہے جانے بھی لے لیتے ہیں. ڈمپر بھی جانے لے لیتے ہیں. ٹینکر بھی جانے لے لیتے ہیں. کراچی تو ہر طرح کا خراج دے رہا ہے. لیکن کراچی کو کیا مل رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کراچی میں ایک جانب ڈاکوؤں کی لوٹ مار ہے. دوسری جانب حکومت سندھ جو ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے اور خوبصورت ناموں سے جس طرح پیسے لوٹنے کی کوشش کرتی ہے نا. ابھی جو ہمارے مظاہرے کراچی بھر میں تھے ہم نے 13 جگہ مظاہرے کیے. تو یہ مظاہرے اس سلسلے میں تھے کہ کراچی کے لوگوں کو نہ آپ نے روڈ کی فیسلٹی دی ہے نہ ٹرانسپورٹ کی ان کے پاس کوئی فیسلٹی ہے. ہر فیسلٹی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. صحیح ہے نا. آپ اس کے بجائے کر کیا رہے ہیں کہ ہر طرح کے ٹیکسز نئے ناموں سے جو ہے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں ایم یو سی ٹی کے نام سے ایک ٹیکس لگایا کے ایم سی نے کہ الیکٹرک کے بلوں میں شامل کر دیا. اس وقت بھاشن یہ دیا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ تمام یونین کمیٹیز میں خرچ ہوگا. میں خود یونین کمیٹی کا ایک چیئرمین بھی ہوں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اور اپوزیشن کی 100 یونین کمیٹیز ہیں. کیا یہ شہر کا حصہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کوئی پیسہ یہاں خرچ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو کس جگہ یہ خرچ کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے انہوں نے نمبر پلیٹس تبدیل کرنے کا ایک بھاشن دیا کہ جی نمبر پلیٹس تبدیل کرنی ہے. کیوں تبدیل کرنی ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. طرح طرح کی جھوٹ کہ جی وہ ریڈیبل نہیں ہے فلانا نہیں ہے. اب تو چالان ہو رہے ہیں ساری ریڈیبل ہیں صرف پیسہ بٹورنے کے لیے کہ کراچی میں نمبر پلیٹیں تبدیل کرو دوبارہ پیسے لو. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اگر آپ کو نمبر پلیٹس تبدیل کرنی ہے آپ نمبر پلیٹس تبدیل کیجئے لیکن پیسے کیوں لے رہے ہیں آپ پیسے بھی لے رہے ہیں. اب دیکھیں کتنی مصیبت ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں اپنی پراپر آپ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اچانک نمبر پلیٹ تبدیل کرو. اب کیا ہے کہ اب آپ کے لیے مصیبت کے جی ٹریفک کا سپاہی کھڑا ہوا آپ کو روک رہا ہے نمبر پلیٹ آپ لگائیں. اچھا بھائی نمبر پلیٹ لینے کے لیے آپ جائیں وہاں آپ دھکے کھائیں پیسے آپ ادا کریں. تو یہ ایک نئی سے نئی مصیبت جو ہے. اب یہ ای چالان والی بات جو ہے نا دیکھیں ای چالان کے کوئی خلاف نہیں ہے. آپ بنائیے ای چالان آپ کر لیتے اور آپ جو بھی جرمانے آپ کے پہلے طے تھے وہ آپ لیتے رہتے. لیکن آپ نے ای چالان کے نام پہ جو یہ بھاری رقومات آپ نے جرمانوں کے طور پہ عائد کر دی فیسلٹی آپ کوئی نہیں دیتے. آپ ایک موٹر سائیکل والے سے 10,000 5,000 20,000 جرمانہ گاڑی والے سے 50,000 تک جرمانہ آپ وصول کر رہے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ فیسلٹی آپ کوئی نہ دیں
ٹیکسز کے نام پہ, جرمانوں کے نام پہ آپ لوگوں سے لوٹ مار کریں. اس کے خلاف ہم کھڑے ہوئے کہ یہ جرمانے آپ ختم کریں, کم کریں, جو آپ کے پرانے ریٹس ہیں اس کو واپس لے کر آئیں. تو کہاں تک کامیابی ہوئی سر آپ کو؟ دیکھیے کامیابی اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی ہمیں, اور اس میں ہم نے مسلسل مہم چلائی ہے. کورٹ کے اندر بھی ہم گئے ہیں, ہائی کورٹ پہ کیس ہم نے فائل کیا ہوا ہے اور مسلسل مہم چلا رہے ہیں. اب ہم نے اس مہم کو تھوڑا تیز کیا ہے. ابھی ہم 13 جگہ جو آج پرسوں مظاہرے کیے تھے, آج ہم نے پریس کلب پہ ہماری یوتھ نے مظاہرہ کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جد و جہد کریں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے موضوعات پر جد و جہد کی ہے اور کچھ نہ کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب حکومتیں اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہیں, اور جو بھی ذمہ داران ہیں وہ سوائے دانت نکالنے کے, ٹی وی پہ آ کر یا باتوں کو گھما کر کرنے کے, کوئی ان کے پاس اور چیز جواب نہیں رہا. تو یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. کراچی کے لوگوں کے پاس کہ کھڑے ہوں, آواز بلند کریں. اگر جتنی آواز اس وقت بلند ہو رہی ہے اس کو نہیں سن رہے تو اس سے زیادہ زور سے آواز بلند کریں. میں ایک صرف یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی مسلم میں ایک اچھی بات ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں لاہور جاتا ہوں, ہمارا جماعت اسلامی کا دفتر لاہور کے اندر ہے, ہم جاتے ہیں لاہور. ابھی بھی میں گیا تھا, ہمارا اجتماع عام ہوا تھا لاہور میں. آپ دیکھیے مطلب لاہور میں بھی تو یہی والا OZT آتا ہے, لاہور میں بھی یہی پاکستانیوں کی تو حکومت ہے نا. مسلم لیگ نون سے 100 اختلافات ہمارے صحیح, ہم جس طرح پیپلز پارٹی کے سیاسی طور پر مخالف ہیں, نون لیگ کے بھی مخالف ہیں, لیکن آج یہ بیٹھے میں ان کے منہ پر ہی کہہ رہا ہوں, اس چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں اور لاہور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں حکومت نظر آتی ہے, وہاں پر مالی کام کرتے نظر آتے ہیں, وہاں ٹریفک کے سپاہی کام کرتے نظر آتے ہیں, وہاں پر جو فٹ پاتھوں پر رنگ ہوتا نظر آتا ہے, وہاں درختوں کی ٹریمنگ ہوتی نظر آتی ہے, وہاں سڑکیں صاف نظر آتی ہیں, وہاں پانی گٹر کا کہیں بہتا نظر نہیں آتا, کوڑے کا کوئی میں نے 1.5 گھنٹے سفر کیا, میں پورے وقت باہر جھانکتا رہا کہ یار کوئی تو جگہ ایسی نظر آئے. چلیں شکر ہے, وہ بھی ہمارا پاکستان ہے, یہ بھی ہمارا پاکستان ہے. ان کے لیے مثال ہے نا. کیا کروں, میرے کان میں نا بادشاہ سلامت موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے تو صحیح, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.